अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के सेकंड पार्ट को। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। दरवेश बाबा पीर शाह के हमराह महीने की 20 तारीख को रवाना हो गए थे। हदीशा उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़कर आया था। दरवेश बाबा की ख्वाहिश अल्लाह साईं ने पूरी कर दी है। रमज़ी वडेरे अम्मा के पैर दबाते हुए कहने लगी, अल्लाह साईं सबकी मुरादें पूरी करे। वडेरी अम्मा ने तस्बीह करते हुए दिल से दुआ की, आमीन आमीन। कूडे महीना को कूटते हुए चमन ने और गंदम साफ करते हुए धूरी ने बेसाख्ता कहा, अहला बाहर से आए कूतरे और खटे टोकरे और वडेरी अम्मा के तख्त के करीब रखवा रही थी। मम्मा दोपहर 12 बजे सोकर उठी थी। गोल ज़ैना सुस्त कदमों से तय किया था और जूं ही बड़े हाल में कदम रखा था पहली नज़र धूरी पर पड़ी थी। आपू साहब, इसके हाथ के से अजवाइन का थाल पकड़ लीजिए। मखनी के यार अजवाइन गोश्त खाएंगे, किंगर गोश्त नहीं। मिमना ने चीख कर कहा था। अहला उनके चीखने पर दहल गई और उसके हाथ से लहसुन का गुट्ठा गिर गया। तेरे हाथों में सुराख पड़े हैं, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मामा के तोपों का रुख अब अहला की तरफ था। तुम्हें याद है मदनी शाह के यार ने 4 किस्म के शतूत भेजे थे। ये इतना बड़ा टोकरा भर कर लंबे छोटे काले सफ़ेद इतने रसीले शतूत थे जो इस मेहरानी ने कूड़ेदान में डेल दिए थे। ये अहला की ऐसी गलती थी जिसने ना जाने कितनी मरतबा दोहराया जा चुका था। सच तो ये है कि वो इस अजीब सी वजह के फल को पहली मर्तबा देखने के बाद गलत फहमी की बना पर कूड़ेदान में फेंक आई थी। और ये उस वक़्त की बात है जब वो क्लास 4th की स्टूडेंट थी और जो इसने कंसनार की कलियों का सत्यानाश किया था। हज़ैरा फातिमा को भी अपनी फेवरेट सब्ज़ी के साथ किया जाने वाला हशर याद आ गया। अहला का सर मारे शर्मिंदगी के घुटनों से जा लगा। उसने पहली मर्तबा यहीं आकर कंसनार को देखा था जिसके फलों की सब्ज़ी बनती है और वो सारी सब्ज़ी खसरवी के पालतू बकरी को चारे के तौर पर डाल आई थी। बस भी करे मम्मा, न जाने वो किस कोने से बरामद हुआ था। नींद की खुमार से अध खुली आंखों ने मुसला हुआ वो अहला की ढाल बन गया था जो इसने 10 साल और इससे भी पहले और इससे भी 3-4 साल पहले जाने में गलतियां की हैं। उनके ऐड लगवा दे न्यूज़पेपर में। हद होती है एक बात की। वो सख्त नाराज़गी से गोया हुआ। उसकी गलती पर डांटा है। बावर्ची खाने में जाती है तो हाथों से बर्तन पिसरने लगते हैं। अभी लहसुन का गुट्ठा भी बेध्यानी में गिरा दिया। न जाने किसके ख्यालों में रहती है। मामा को लाडले बेटे अहला की हिमायत में बोलना सख्त नागवार गुजरा, जिसका ख्याल अहला के दिल और दिमाग पर हावी है। बड़ा बानसीब होगा वो आदमी। मुक्तज़ा ने मायनी खेजी से कहते हुए एक चकूतर उठाया और आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ अहला ही सुन सकी। अलबत्ता मम्मा बेटे की नज़रों का अर्तज़ा देख चुकी थी, इसलिए उनके पेशानी पर बल पड़ गए। उन्हें कहीं निकल मत जाना। मुझे मुल्तान छोड़ के आना है। तुमने मशवरार और मगी को वापसी पर लाहौर से लेते आना। वो बेटे की तवज्जो बटाने में कामयाब हो चुकी थी। ये बच्चा मेहरबानों के सौतेले बेटे थे मगर वो इन पर ज़्यादा अपना ही हक समझती थी। औलाद नदीना ना होने की वजह से ये चारों मेहरबानों को और भी अजीज हो चुके थे। इनके दरमियान रवायती सौकनों की तरह बहसो तकरार नहीं हुई थी। मदनी शाह की वफ़ात के बाद तो बिल्कुल ही किसी बात पे झगड़ा नहीं हुआ था। फिर मेहरबानों समझती थी कि हजरत बीबी का पकड़ा उनसे वज़न में भारी है क्योंकि वो 3 बेटों की माँ थी। पीर शाह को हजरत बीबी से खसूसी लगाव था, इसलिए कसर मुक्तज़ा में उनकी हैसियत मुस्तहकम थी। अमान कब तक वापस आएगा? वो तख्त पर वडेरे अम्मा के करीब लेट कर हज़ेरा फातिमा से मुखातिब था। रात को बात तो हुई थी सबकी, किसी ने उससे वापसी के मुतल्लिक पूछा ही नहीं। फूफी साहिब ने सादगी से कहा। मुक्तज़ा और मामा दोनों
ہی ان کی سادگی ماما دونوں ہی ان کی سادگی پر مسکرا دیے۔ یہ امان کا آخری سال ہے، نومبر تک واپسی ہوگی۔ بہرحال ماما کے پاس داماد کے متعلق معلومات کا کافی ذخیرہ موجود تھا۔ تینوں خواتین کی گفتگو کا رخ کسی اور سمت مڑ چکا تھا، اس لیے مرتضیٰ چپکے سے اٹھ گیا اور 3 راہداریاں عبور کر کے سامنے بڑا سا ہال نمایاں باورچی خانہ تھا، جہاں بیک وقت رمزی چمن اور خسروی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ باورچی خانے کے باہر بڑی سی میز رکھی تھی جس کے ارد گرد 18 کرسیاں تھیں، اور اس کے باوجود اہلیہ قالین پر بیٹھی ناشتے کرنے میں مصروف تھی۔ وہ دیگے قدموں سے اس کے قریب چلا گیا۔ آیت اہلیہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا اور سیدھی ہو گئی۔ سلام سائیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ بریک فاسٹ ہے یا لنچ؟ وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اہلیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ بریک فاسٹ ہے، اصل میں اچار کے لیے لیموں کاٹنے تھے، 5 مرتبان بھرنے تھے۔ سب نے دیر سے ہی ناشتہ کیا ہے۔ کھانا ناشتہ وقت پر کھایا کرو، کاموں کے لیے اتنی فوج کس لیے بھرتی کر رکھی ہے؟ وڈیری اماں کو کسی اور کے ہاتھ کا اچار پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے ناشتے کا برتن ٹرے میں رکھتے ہوئے کہنے لگی، اپنا خیال رکھا کرو، درویش بابا نے تو ہمیں الزام دینا ہے کہ ہم نے تمہارا خیال نہیں رکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا، یعنی اس کا ابھی گفتگو کرنے کا مزید ارادہ تھا۔ اہلیہ کو عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ مکھنی سائیں جو کچھ چاہیے وہ دو گی؟ وہ کنپٹیوں کو ہولے ہولے انگلیوں سے دباتا کہنے لگا۔ کیا؟ اہلیہ کی آنکھوں میں حیرانی تیری تھی، محبت؟ مقتضیٰ کی آواز میں جذبوں کا بوجھل پن تھا۔ سائیں اپنا منصب کو دیکھو۔ اس کے چہرے پر دبا غصہ امڑ آیا۔ اگر یہی بات حویلی میں تم سے کوئی اور کہے تو؟ مرتضیٰ شاہ کی آنکھوں میں سرخیاں سی چھلکنے لگی۔ جی؟ اہلیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا سائیں جان گیا ہے میرے دل کا راز؟ مجھے دو ٹوک اور واضح جواب دو، اس نے اکھڑا انداز میں کہا۔ کون سا جواب؟ اہلیہ نے لرز کر پوچھا۔ تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ مرتضیٰ کا گھمنڈی لہجہ اور پرغرور آواز پگھلے ہوئے سیے کی مانند اس کی سماعتوں میں اتری نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اگر ہے بھی تو آپ کو بتانا نہیں چاہوں گی۔ وہ قطعاً گھبرائی نہیں۔ اہلیہ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے معاملے میں میں خود کو بے بس پاتا ہوں۔ اس کے لہجے اور انداز بے بسی منتشر تھی۔ پیر شاہ کی واپسی کے بعد میں ان سے واضح بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ دوسرے فریق کی رضامندی آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی؟ نہیں۔ وہ ایک دم پھنکارا۔ میں نے تمہیں حاصل کرنا ہے ہر صورت۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور اس کے قدموں کی دھمک اہلیہ کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دلوں کے رشتے زور زبردستی سے قائل نہیں ہوتے سائیں، میں بھی حدی شاہ کے معاملے میں خود کو بے بس پاتی ہوں۔ اس نے بھرے دل کے ساتھ سوچا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے رہائشی حصے کی طرف بھاگ گئی۔ بابا کو آج گئے ہوئے 10واں دن تھا اور وہ گن کر دن کاٹ رہی تھی۔ رات کو اس کے پاس خسروی سونے کے لیے آ جاتی تھی۔ وہ بے دلی کے ساتھ برآمدے میں جھاڑو لگانے لگی، پھر گھڑے میں تازہ پانی بھرا اور موتمے کی کلیاں توڑ کر گجرا بنانے لگی۔ اس کا کام سے فارغ ہو کر اس نے گجرے کو گھڑے کے منہ پر لپیٹ دیا۔ اسی اثنا میں ہولے سے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور وہ کوئی دبے قدموں سے اندر چلا آیا۔ اہلیہ نے چونک کر چادر کے پلو سے سر ڈھانپا۔ سلام شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو اہلیہ؟ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز کا دھیما پن بہتے رواں جھرنے کی مانند تھا۔ نہیں، پیر شاہ نے فون کیا تھا، درویش بابا سے بات ہوئی تھی، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے۔ حدی شاہ نے بغور اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا۔ میری بات نہیں ہو سکتی بابا کی؟ میرے سے بات نہیں ہو سکتی بابا کی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہو سکتی ہے مگر ابھی نہیں۔ کوئی مسئلہ پریشانی وغیرہ ہو تو بتانا۔ 1-2 مزید باتیں کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ تقریباً روزانہ ہی وہ اس کی خیریت معلوم کرنے آنے لگا۔ یقیناً اسے پیر شاہ نے تاکید کر رکھی تھی۔ مرتضیٰ لاہور جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ جوں ہی وہ پورچ کی طرف بڑھا، اس نے حدی کو اہلیہ کے مکان میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی معنی خیز تبسم نے جھلک دکھائی۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے!
آج کل ہدی کے بہت پھیرے لگ رہے ہیں اہلا کی طرف. مشوار اور مفرہ آج صبح ڈرائیور کے ساتھ لاہور سے آئی تھی. ابھی وہ بھوپی صاحب کے پورشن میں اشنا کے کمرے میں موجود تھی. مفرہ کسی فیشن میگزین میں گم تھے. اشنا ناخن فائل کر رہی تھی جبکہ مشوار مساج میں مصروف تھا. مشوار اپنے کسی فرینڈ کا قصہ سناتے سناتے اچانک گفتگو کا رخ بدل گئی. مفرہ اور اشنا نے چونک کر مشورہ کی طرف دیکھا. دونوں کی رنگت پل بھر کے لیے متغیر ہو گئی. ہدی تو بہت کم شہر سے آتا ہے. مفرہ نے سنبھل کر ایک مرتبہ پھر میگزین پر نگاہیں جما دی، مگر آج کل تقریباً روزانہ ہی آ رہا ہے اہلا کی خیریت پوچھنے کی غرض سے. مشوار نے لوشن کی بوتل صوفے کی طرف اچھالی. تمہیں کس نے بتایا؟ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں جناب. مشوار مسکرائے. اہلا اور ہدی کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے. کون سا چکر؟ مفرہ نے ناگواری سے ناک سکیڑ کر پوچھا. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ہدی. لالا ایسے نہیں ہے. چاند چڑھے گا تو تم دونوں بھی دیکھ لینا. ایسی بات ہو بھی سکتی ہے. کافی دیر سے سوچ میں گم اشنا نے گویا مشوار کے بعد سے اتفاق کر لیا. میں نہیں مانتی. مفرہ نے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا. وقت ثابت کر دے گا. مشوار نے مائرنی خیز سے کہا. اشنا اور مفرہ دونوں ہی ایک دوسرے کی نگاہ چڑھا گئی. ویسے اشنا آج کل تم بہت کھوئی سی نظر آتی ہو. مشوار نے شرارت سے لب کچلتی عشا کی طرف دیکھ کر کہا. ان کے خیالوں میں ابھی کسی کا بسیرا ہے. مغی نے دوبارہ سے میگزین کھول لیا تھا. کون ہے وہ خوش نصیب؟ مشوار نے ان دونوں کو آنکھیں دکھا کر پوچھا. مشی بھابھی، یہ مغی بکواس کر رہی ہے. خوابوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں. میں بھی دیکھتی ہوں، تم بھی دیکھتی رہو. مفرہ نے گویا اشنا کے ساتھ ساتھ اپنی بھی ہنسی اڑائی تھی. اور اہلا بی بی خوابوں کے شہزادے کو لے اڑے گی اور اہلا بی بی خوابوں کے شہزادے کو لے اڑے گی. مشوار نے ان کی گفتگو کے اصل متن کو جان گئی تھی. ان دونوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی. رات بھر بر اندھیری کے تیز چکر چلتے رہے. زمین بارش کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہی تھی. پوری رات بے چینی سے اہلا کروٹیں بدلتی رہی. اس کا دل بھی تو پیاسا ہی دھرتی کی مانند تھا. وہ بھی تو اعتراف محبت کے اظہار محبت کی بوند بوند کو ترس رہی تھی. صبح کا جب کے وقت اس کی آنکھیں لگی تھی اور پھر دن چڑھے دروازے پر ہونے والی کھٹکے کی آواز سے کھلی تھی. اہلا تجھے وڈیری اماں بلا رہی ہیں. چمن کا کوار کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولی. ابھی آئی، ذرا منہ پر پانی کا چھپا کے مار لوں. اس نے تیزی سے چپل پیروں میں ڈھیسی اور بالوں کو ہاتھوں سے سوار کر سر پر چادر کا پلو اچھی طرح سلیقے سے ڈال لیا. ایک مرتبہ مقتدہ شاہ نے اس کے گھنے براؤن لمبے بالوں کی بے ساختہ تعریف کی تھی. اس دن اسے اہلا اچھی طرح سر کو ڈھانپ کر رکھتی تھی. جی وڈیری اماں. وہ سیدھی ان کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھی. ادھر میرے پاس بیٹھو. ان کے لہجے آج معمول سے بڑھ کر حلاوت تھی. انہوں نے ایک چوکی کی طرف اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے ان کے قریب رکھی چوکی پر بیٹھ گئی. تو جانتی ہے کہ پیر شاہ کا درویش بابا سے خاص نصیحت ہے، اسی وجہ سے وہ تجھے بھی بہت عزیز رکھتے ہیں. اس تمہید کا نہ جانے کیا مقصد تھا. اہلا خاموشی سے سر ہلا گئی. حویلی میں تجھے ایک خاص مقام حاصل ہے. ہمارے درازوں کی امین ہو تم. تصویروں میں کیا کچھ پڑا ہے، سب تمہارے علم میں ہے. ایسا مقام بیٹیوں کو دیا جاتا ہے جو تمہیں بھی ہمیشہ بیٹی سمجھا ہے. خیال رکھنا ہماری عزت پر آنچ نہ آئے. میں کچھ سمجھ ہی نہیں وڈیری اماں. وہ ان کی ناقابل فہم گفتگو سے کچھ بھی سمجھ نہ پائی. تیرے پاس بنگالی عورتوں جیسا حسن ہے. دیکھ ہمارا چاند، اگر تیری آرزو کو بیٹھے تو ہم کو پتھر کی بھری سل دلوں پر رکھنی پڑے گی. مکھنی شاہ ہمارا بچہ ہے، بہت عزیز ہے. ہمیں بن ماں کی پرورش کی تھی. وڈی اماں نے ہم سے مرتے وقت اقرار لیا تھا کہ مکھنی شاہ کو سینے سے لگا کر رکھیں اور مکیت مقارب سے بڑھ کر محبت ہے. ہم نے ان کی عہد کو نبھانے کا عہد خود سے کیا ہے. اب اگر وہ پیر شاہ سے تجھے مانگنے کی درخواست کرے تو
کرے تو تیرا جواب کیا ہوگا؟ وڈیری اماں نے بات کی کے اختتام کے بعد اہلیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی پوری گفتگو کے اصل مقصد کو اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی سر پر ٹنگی تلوار کا رخ خود بخود بدل رہا تھا۔ انکار؟ انہوں نے گفتگو سمیٹا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً مان گئی۔ جیسے جیتی رہ دل خوش کیا ہے تو نے میرا۔ انہیں گویا یقین نہیں تھا کہ اس طرح سے مان جائے گی۔ جاؤں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، انہوں نے سر ہلا کر کہا، اور اہلیہ ہلکی پولیس سے تمام بوجھ حجت بی بی کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ اب اس کا رخ آموں کے باغ کی طرف تھا۔ راہداری سے نکل رہی تھی جب سامنے سے آتے حدیثہ کو اس پر نگاہ پڑی۔ وہ زنان خانے میں جانے کے بجائے سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ اتنی گرم دوپہر میں کہاں جا رہی ہو؟ جس کے سر پر ہمیشہ کا سورج ہو اسے گرم دوپہر کی تپش کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شکوہ اس پر مچل گیا، ہونٹوں پر مچل گیا۔ اگر سلگتا سورج اپنا رخ بدل لے، سمت بدل لے تو؟ حدیثہ کی بھوری آنکھیں جگمگانے لگی۔ ہم اتنے خوش نصیب نہیں ہیں، نہ جانے کیوں اسی پل دل بھی بھر آیا۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیسے یقین دلایا جائے؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ایسی خوش قسمت نصیبی کا کیا فائدہ؟ اس کے لہجے میں یاسیت کی نمی تھی۔ محبت میں فائدہ نقصان نہیں دیکھتے۔ حدیثہ کی گمبھیر آواز میں جذبوں کی مہک تھی، خوشبو تھی۔ اہلیہ کی سانسیں مہکنے لگی۔ میں پیر شاہ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ چند دنوں پر محیط انتظار کے لطف سرور کی بات الگ ہے۔ اتنے تھوڑے سے انتظار کی شمع تمہارے ہاتھ میں ہے، دیکھو اسے کبھی بجھانا نہیں چاہیے۔ اس کی لو حدیثہ کے دل کو پردیس میں منور کیے رکھی ہے۔ گرم دوپہر میں حدیثہ کی کرار اس کے تپتے دل پر ٹھنڈی پھوار برسا دی تھی۔ اس کے پیاسی زمین پر محبت کی بوند گرنے لگی تھی۔ اس نے تمہیں اتنی باتیں سنا دی تھیں اور تم خاموشی سے سنتی رہی۔ ساشا کا مارے اشتعال کے برا حال تھا تو اور کیا کرتی؟ اس نے سو کرتے ہوئے منہ بنایا۔ پاپا کو بتایا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ محترم کی ذرا کھنچائی کرتے ساشا نے غصے سے بولا۔ نہیں یار، پاپا کو بہت غصہ آئے گا۔ تو تم تو جانتی ہو کہ وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ خواہ مخواہ بدمزاجی سے فائدہ جب غلطی سر ان دونوں فتینوں کی تھی، مگر اب وہ بھی مجھ سے معذرت کر چکی ہیں۔ اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو چکا تھا۔ اور وہ جو اس نے تمہاری بے عزتی کی ہے، ساشا نے یاد دلانا چاہا۔ کم آن یار، اس پر غرور سجتا ہے۔ میں سب بھول چکی ہوں۔ اب وہ مزے سے فرنچیز پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ آج انسٹیٹیوٹ جانا ہے تمہیں؟ ساشا کے اچانک یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ جانا تو پڑے گا، باقاعدہ ایڈمیشن ہوا ہے، فارم فل کر کے بھجوائے ہیں۔ اتنے ڈھیر سارے تو چارجز تھے۔ یہ پرائیویٹ اداروں میں تعلیم کس قدر مہنگی ہے۔ 4 بجے سے 15 منٹ پہلے ہی وہ لوگ نکل کھڑی ہوئی تھی۔ آج انسٹیٹیوٹ میں MA کی کلاسز کے پہلا دن تھا اور نشک کا خیال تھا کہ کلاس میں وقت پر پہنچنا چاہیے۔ نشک نے پارکنگ میں گاڑی پارک کی تھی، پھر دونوں ہی گاڑی سے اتر آئی۔ انٹرنس کا وسیع اور ریز گلاس ڈور کھول کر وہ دونوں ایئر کنڈیشنر ہال میں داخل ہو گئی ہوئی۔ وہ دونوں ہی حیران پریشان چکنے فرش پر چلتے ہوئے ارد گرد کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ طویل عریض کوریڈور، بڑے بڑے ہال نما کمرے، یہاں تو گویا رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا۔ نشکا نے اپنی ازلوی پراعتماد لہجے میں ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا، MA کی کلاسز کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ بذریعہ لفٹ سے سیکنڈ فلور پر جائیں۔ نشک سے ساشا کا ہاتھ پکڑ چل پڑی۔ سر کلاس روم میں آ چکے تھے کیونکہ پورے ہال میں خاموشی طاری تھی۔ سب اسٹوڈنٹ لیکچر نوٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ارے یہ تو سر فاروق ہے! نشک کی بے ساختہ چیخ آواز نے سر کو بھی روم کے دروازے میں اتحاد کھڑی 2 لڑکیوں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سر ہم اندر آ جائیں؟ تم دونوں وہ ہی ہو
سر کو گویا انہیں دیکھ کر شوق لگا تھا۔ ببل گم چباتی نشک نے زور و شور سے سر ہلایا۔ سر ہم وہی ہیں، میں نشک اور یہ ساشا۔ نشک مسرت سے چہکی، تم دونوں جانتی ہو کیا؟ جی سر، میں کچھ جانتی ہوں۔ یاد ہے بس آپ پر دسمبر کی سردیوں میں ٹھنڈا پانی کرایا تھا، چائے میں نمک گھول کر پلاتے تھے، کتنی مرتبہ آپ کے اسکوٹر کے ٹائر پنکچر کیے تھے، مگر اس سب کے باوجود آج MA میں ہم دونوں آپ کی وجہ سے پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ تم ڈھیٹ اور میں مہا ڈھیٹ ہوں۔ وہ نان مرون سوف شروع ہو چکی تھی اور سر بے اختیار سر پٹا گئے تھے۔ پوری کلاس میں دبی ہنسی کی آواز میں نے نشک کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا، اور ساشا بھی برابر سے کوہنیاں مار رہی تھی۔ پلیز اسٹاپ اٹ، اس سر نے بری طرح جھاڑنے کی انداز میں کہا۔ مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم واقعی نشک ہو، تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت لیکچر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ نے پہلے دن ہی انسٹیٹیوٹ کے رولز کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ کو دوسرے لیکچر میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا جب تک مسز شاہ پرمیشن نہیں دیں گے۔ مسز شاہ کون؟ نشک پہلے دن سے ہی اس کی بے عزتی پر تلملا گئی۔ اسی انسٹیٹیوٹ کے آنر، آپ ان کا آفس نیچے ہے اور وہ اس وقت آفس میں نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی جلتی بھونتی نیچے چلی گئیں۔ لعنت بھیجو اس اکیڈمی پر، ایک تو اتنی میٹھی نیند کا ستیہ ناش مارا ہے۔ ساشا نے دانت کچکچائے۔ بھاڑ میں جائے آنر، نشک بھی غصے سے بدبدائی۔ وہ دونوں بھن کرتی سیڑھیاں اتر کر ہال میں چلی گئیں۔ تبھی ایک کافی وضو نوجوان ان کے قریب چلا آیا۔ بلیک ٹوپیس میں وہ بہت چارمنگ دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کلاس سے باہر کیوں کھڑی ہیں؟ بہت شائستگی سے اس نوجوان نے سے پوچھا۔ جواباً ساشا نے اپنی تازہ ترین بے عزتی سے متعلق بتایا۔ ویری سیڈ، اس نے پوری بات سن کر ہمدردی سے کہا۔ آپ یہاں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ ساشا کو خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ میں نہ پڑھتا ہوں نہ ہی پڑھاتا ہوں، تو پھر آپ جھک مارنے آئے ہیں؟ نشک کو وہ بیکار آدمی لگنے لگا۔ نہیں، میں جاب کرتا ہوں ایک فارم میں، اس وقت یہاں کرنے آیا تھا۔ اچھا، ان دونوں نے قطعاً یقین نہ آیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساشا نے پوچھا۔ مقید، سید مقید شاہ۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر بولی، آپ عادل انکل کی ٹیکسی میں 10 دن پہلے ایک رات کے لیے ٹھہرے تھے نا؟ جی بالکل۔ مقید نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولا، میں نے بھی آپ کو دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ ساشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ برابر والوں کے ٹیرس پر، آپ میرے بھائی کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ مقتدیٰ شاہ آپ کا بھائی ہے؟ نشک کے منہ سے چیخ نما آواز پر آمد ہوئی۔ یہ انسٹیٹیوٹ انہی کا ہے ایکچولی۔ پہلے اس کے آنر کوئی اور تھے، پھر اچانک انہیں کسی مجبوری کے تحت اسے فروخت کرنا پڑا، سو میرے بھائی نے اسے خرید لیا۔ ویسے وہ جاب کرتے ہیں یہاں کا ایڈمنسٹریٹر ان کا دوست رمیز ہے، جس کی خالہ کی ایک ٹیکسی میں بھائی رہائش پذیر ہے۔ اس نے بہت تفصیلاً جواب دیا۔ مقید شاہ، آپ تو قطعاً مقتدیٰ کے بھائی نہیں لگتے، نشک نے کوئی چوتھی مرتبہ کہا۔ وہ ایک ساتھ ہی پارکنگ تک آئے تھے۔ مقید اپنی ہونڈا کار میں بیٹھنے لگا جب نشک کو اچانک خیال آیا مقتدیٰ کے پاس تو معمولی سی موٹر بائیک تھی، اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ جواباً مقید بھیگی ہوئی مسکراہٹ سے لبوں پر سجا کر بولا، یہ ہونڈا گارڈن کی ہے، انہی کی ہے، مگر ان دنوں وہ پیر شاہ کی طرف سے ملنے والی تمام مراد کو ٹھوکر مار چکے ہیں۔ نہ جانے یہ خود ساختہ بائی گاڈ کب ختم ہوگا۔ اوہ ہو، معاملہ کچھ گمبھیر لگتا ہے۔ نشک سنجیدگی سے سوچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ تقریباً 3 ماہ بعد فرانٹی کے گھر آئی تھی۔ اس نے ٹیرس پر کھڑے ہو کر یقین دہانی کروائی کہ فرانٹی فیملی سمیت کچھ دنوں کے لیے کراچی جا چکی ہے۔ وہ سیدھی مقصدہ کے بیڈ روم میں جا پہنچی۔ پھر اس نے وارڈروب کھول کر اس کے تمام پریس شدہ کپڑوں کو نکال کر ہینگر سے علیحدہ کیا، پھر ان سب کو گول مول کر کے دوبارہ سے ٹھونس دیا، بیڈ شیٹ الٹ پلٹ کر دی، بیک ریک کی ساری کتابیں کارپیٹ پر ڈھیر کر دی، اور اس کے بعد مطمئن ہوسی چوکیدار کی طرح نظر بچا کر گھر آ گئی۔
واپس آ کر اس نے ساشا کو اپنے کارنامے کی تمام تر روایت سنا دی۔ ساشا اس کی ایڈونچر پر داد دینے کی بجائے خفا ہونے لگی۔ نشی احمق، وہ تو شکل سے ہی بہت اکھڑ سا لگتا ہے، کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی؟ اس نے مجھے اسٹوپڈ کہا تھا۔ سو اب مزہ چکھے۔ 3-4 گھنٹے برباد کر کے کمرے سوارے، کپڑے دوبارہ سے پریس کرے، وہ مزے سے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ میوزک کے پورا بیڈ روم گونج رہا تھا اور وہ پیر جھلاتے ہوئے بڑی ٹرننگ میں تھی۔ میں یہ پورا سین لائیو دیکھنے کے شوق میں مری جا رہی ہوں۔ اپنے شوق پورا کرنے کے چکر میں گردن نہ دبا لینا، شاشا نے اسے دھمکایا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ سب کس کی کارستانی ہے۔ نش کا لہجہ پریقین تھا۔ اگر اسے پتہ چلا تو تب چلے گا، جب تم غداری کرو گی۔ تم ایسا کبھی نہیں کرو۔ نش متوقع صورتحال کو انجوائے کرتی کارڈلیس صوفے پر اچھا کی مووی میں گم ہو چکی تھی جب بیڈ روم کے دروازے پر ناک کر کے پاپا چلے آئے۔ اس نے ڈائری میں لکھا نمبر احتیاط سے موبائل پر ڈائل کیا، پھر اچھی طرح دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میوزک کا بٹن آف کیا اور سیل کان سے لگا کر دوسری طرف فون اٹھائے جانے کے انتظار کرنے لگے۔ مقیت واپس کراچی چلا گیا تھا۔ نش کی یقین تھا کہ مرتضیٰ اب تنہا ہوگا۔ اس وقت 12:30 بج رہے تھے۔ 100 کلاک پر ایک نظر ڈال کر اس نے دوسری طرف سنائی دینے والی میوزک ٹیون پر غور کرنا شروع کر دیا۔ جس نے جھومتے فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو! سیل فون سے ایک بے ڈھنگی پھٹی آواز بھری تھی۔ اس نے حیرانی سے سیل فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس نے آگواری سے۔ میں نواب ہوں، چمن کا خانواد۔ کون؟ میں فون میں سے آواز بھری۔ کون؟ چمن! اسے مزہ آنے لگا۔ سو گفتگو کو طول کر دینے کی غرض سے بولی، نہیں جی، میری بیوی ہے چمن۔ اوکے، اب ذرا اپنے صاحب کو جگاؤ۔ اسے گفتگو سے انداز ہو چکا تھا کہ نواب صاحب گھریلو ملازم ہیں۔ مکھنی سائیں تو اپنے کمرے میں ہے۔ مکھنی سائیں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا میں نے سچ مچ غلط جگہ فون میں تو نہیں کر دیا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ مجھے مرتضیٰ سے بات کرنی ہے۔ شاہ جی کو لاڈ میں سب مکھن سائیں بولتے ہیں۔ نواب نے اس کی غلط فہمی کو دور دیا تھا۔ نش نے حلق میں ان کا سانس خارج کیا۔ اپنے مکھن سائیں سے بات کروا دو، وہ تو جی سو چکے ہیں۔ تو نواب نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اتنی جلدی؟ نش نے بے ساختہ ایک بجتی گھڑی کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے کمرے میں والے ٹیلی فون پر بات کر لو۔ شاید پہلی عقلمندی کے بعد نواب کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ نمبر بتاؤ۔ اس کا گویا من کی مراد بڑھ آئی تھی۔ ادھر لکھا ہے، بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد نواب نے بمشکل 372 بول کر نمبر لکھوا دیا۔ ہیلو! اس کی بھاری گمبھیر آواز گویا سماعتوں میں رس کھول گئی تھی۔ ہائے مکھن شاہ، کیسے ہو؟ اس نے احتیاطاً آواز اور لہجہ بدل لیا۔ آپ کو؟ نش کی توقع کے عین مطابق وہ فوراً ہی چونک کر گیا تھا۔ اس کا ذاتی گھر کا نام جاننے والی یہ خاتون کون ہے جس نے رات کے انتہائی پہر فون کر کے اس کی خیریت پوچھی تھی؟ ہم آپ کے چاہنے والے۔ نش کا انداز بڑا ہی محبوبانہ قسم کا تھا۔ مرتضیٰ کی پریشانی شکن آلود ہونے لگی۔ فون کیوں کیا ہے؟ یہی بتانے کے لیے، اس نے بہرسکتا کہا۔ غلط نمبر ٹرائی کیا ہے، کسی اور کو فون کرو، یقیناً کوئی اور تمہیں اچھا سامع مل ہی جائے گا۔ مرتضیٰ نے بے مشکل اپنی اشتعال پہ قابو پایا تھا۔ میں نے اپنے رائٹ مین کا رائٹ نمبر ٹرائی کیا ہے۔ وہ تکیہ گود میں دبوچے ترنگ میں آ چکی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد تو اس کی آواز سنائی دی تھی۔ کون ہے تم؟ وہ شاید اتنی بے باک گفتگو سن کر تنبلایا تھا۔ بتایا تو ہے تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی لفظ میں سچائی کے مہک تھے۔ دوسری طرف مرتضیٰ کا دماغ گویا بھگ سا اڑ گیا۔ اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتی تو تمہارے منہ پر 2 جھاپڑ لگانے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں گھرابا، ایسے رانگ کالز سے مجھے نپٹنا خوب آتا ہے۔ ویل مکھن شاہ، تم کیا کر لو گے؟ ابھی فی الحال تو غصہ کرو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، مگر مجھ سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤ گے۔ میں تمہیں ڈسٹرب تو کر چکی ہوں، اسی طرح آئندہ بھی ڈسٹرب کرتی رہوں گی۔ اس کے ارادے بہت مضبوط تھے۔ تو احمق لڑکیاں! مرتضیٰ نے ایک فحش سی گالی دی۔
پہلی مرتبہ نقش کچھ گڑبڑائی تھی۔ اتنے مہذب بندے کے منہ سے ایسی گندی گالی، چھی چھی، اس نے اکبری سے ٹوکا۔ میرے بارے میں تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، مقتدیٰ نے طنزیہ کہا۔ میں قطعاً مہذب آدمی نہیں ہوں، مجھے شائستگی چھو کر بھی نہیں گزری، مجھے اخلاق کی حدود کے تعین کا نہیں پتہ۔ تمہیں بتایا تو ہے کہ ٹوٹلی غلط بندہ ہوں۔ وہ ایک دم مزید کچھ بولتے بولتے رکا۔ تم نشک جہانگیر اپنی سوسائٹی میں کوئی اپنے جیسا تلاش کرو، مجھے یہ محبت کے قصے اب متاثر نہیں کرتے۔ اس نے فون کریڈل پر پٹک کر دیا جبکہ نشک حق دک رہ گئی۔ صبح پھر گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے بغیر دیکھے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا کر کان سے لگایا اور خود برش سے بال سنوارنے لگا۔ صبح بخیر ہو مکھنی شاہ، جلدی اٹھ گئے؟ دوسری طرف بڑی حیرانی سے پوچھا جا رہا تھا۔ وہ نشک اس کی آواز سن کر ترملا گیا۔ گاؤں میں صبح کا آغاز بہت جلدی ہوتا ہے، تمہاری وڈیری اماں کو جلدی اٹھنے والے لوگ پسند ہیں۔ نشک جہانگیر، مجبور مت کرو کہ مجھے تمہارے باپ کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتانا پڑے۔ وہ ذرا خندہ ہوا۔ پاپا نے مجھے اپنا لائف پارٹنر منتخب کرنے کا پورا اختیار دے رکھا ہے اور میں انہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے صرف تم ہی اچھے لگتے ہو۔ کروڑوں انسانوں کی بھیڑ میں سے میرے دل نے صرف تمہیں منتخب کیا ہے۔ اس کا لہجہ شگفتہ سا تھا۔ بکواس بند کرو، اس نے غصے کے عالم میں ریسیور پٹک دیا۔ آفس جاتے ہوئے مسلسل وہ نشک کے متعلق سوچ رہا تھا۔ 6-7 ماہ پہلے کالونی کی سڑک پر ٹکرانے والی نشک جہانگیر اس کی ضبط کا امتحان بن چکی تھی۔ وہ جو اپنے دل کو کوڑوں کی مضبوطی سے بند کر چکا تھا، اسے صاف سلیٹ پر سے اہلیہ کا نام بھی اس نے کھرچ کر مٹا دیا تھا۔ اب صرف خالی مکان تھا اور بند دروازے تھے دل کے، اور وہ چاہتا تھا کہ نشک جہانگیر اپنے بڑھتے قدموں کو روک لے۔ آفس سے وہ ذرا جلدی اٹھ گیا تھا۔ اب اس کا رخ جہانگیر سالب کی فرم کی طرح۔ اس وقت وہ نشک انڈسٹریز کے مالک جہانگیر سالب کے سامنے موجود تھا اور اس کی پوری بات بہت تحمل اور ضبط کے ساتھ سن چکے تھے۔ میری بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے میں کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا اور ان کی نظروں کے سامنے نشک کا آنسو سے تر چہرہ تھا۔ وہ تو خود مقتدیٰ سے عادل کے ذریعے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سے بڑی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں؟ وہ اپنے لہجے کے تلخی چھپا نہیں پایا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور خود کو تمہارے پسند کے سانچے میں ڈھال دے گی۔ کبھی کبھی والدین کو اولاد کی خاطر پل سرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسے ہی پل سرات سے گزر رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر ان کی آنکھیں اس کے سامنے التجائیں کرتی روتی گڑگڑاتی نشک کا چہرہ آ گیا۔ رات کو وہ بہت اپسیٹ تھی، نہ جانے کیوں روئے جا رہی تھی۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ جب ہی تو باپ کے سامنے تمام اعتراف کر چکی تھی۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں گرم دوپہروں میں صرف اسے ایک نظر دیکھنے کی غرض سے ٹیرس پر پاگلوں کی طرح کھڑی رہتی، اسے تنگ کرتی تھی، اسے ستاتی تھی تاکہ اس کی توجہ صرف میری طرف رہے، وہ کسی اور کے متعلق نہ سوچے، وہ صرف میرا ہو کر رہے۔ اس لیے پاپا کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ نشک کے آنسو سے بوجھل آواز ان کے دل کے بوجھ کو بڑھا دیا تھا۔ وہ بیٹی کے آنسوؤں کے سامنے خود کو بے بس سمجھنے لگے تھے۔ وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی، خصوصاً گاؤں میں وہ کبھی بھی نہیں رہ پائے گی۔ اس نے بہت سوچ و بچار کے بعد ایک اور اعتراض اٹھا لیا۔ تمہارا یہ اعتراض بھی واد ہے؟ میرے اور نشک کے مزاج میں نمایاں فرق ہے، وہ جھنجھلا گیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ ایک وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں اور وہ ایک عورت سے کبھی بھی ہارنا نہیں چاہتے تھے۔ اب اہلیہ کا حصول محبت اور پسند کے معاملے سے بہت آگے ضد اور انا کے ہزار میں مقید تھا اور اہلیہ تک رسائی میں فقط 3 ماہ باقی رہ گئے تھے۔ پیر شاہ نے جو 3 سالوں کی حد بندی کی تھی اس کا اختتام ہونے والا تھا اور ابھی سے مقتدیٰ کو جیت کے نشے نے سرشار کر رکھا تھا۔ صرف اہلیہ کو اپنے سامنے جھکانے کی خواہش تھی۔ سرخ لباس پہن کر اس کے کمرے میں اہلیہ کی موجودگی اس کی سب سے بڑی شکست تھی اور وہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اپنی توہین تو اسے قطعاً گوار نہیں تھی اور اہلیہ نے اس کی توہین کی تھی۔ اسے ریجیکٹ کر کے مقتدیٰ شاہ کو ٹکرا کے اس پل وہ خود بھول چکا تھا کہ اس نے اہلیہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔
ہفتے کی شام کو پیر شاہ کو بلاوا آ گیا تھا۔ پورے 3 سال بعد انہوں نے اپنے اس پوتے سے کلام کیا تھا جس سے وہ کبھی بھی بات کرنا نہیں چاہتے تھے، اور 3 سال پہلے وہ اس سے اپنے گناہ کی سزا ہی تو سمجھے تھے۔ درویش بابا کے سامنے شرمندگی اور خجالت کے باعث ان کا سر کبھی اٹھنا ہی نہیں پایا تھا۔ وہ رات کے دوسرے پہر شاہ کے حجرے میں پہنچا تھا۔ وہ بہت سرشار اور خوش تھا۔ اسے گویا یقین نہیں آیا کہ پیر شاہ اسے یوں اچانک بلا سکتے ہیں، اور ان کا یہ بلاوا اس بات کا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام ناراضگی بھلا چکے ہیں۔ سلام سائی، اس نے خالص ان کے مریدین کے اس کے سائل میں جھک کر ادب سے سلام لیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو ادھر۔ انہوں نے بستر پر اس کے لیے جگہ بچھائی۔ وہاں شہر میں کوئی جہانگیر صاحب ہے نا، وہ آیا تھا ہمارے پاس، بہت پریشان تھا اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ انہوں نے بغیر تمہید کے بات کا آغاز کیا، اور مقتضیٰ کی تو گویا سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ ادھر آئے تھے؟ مقتضیٰ نے حیران ہو کر سوچا۔ جانتے ہو جہانگیر صاحب کو؟ انہوں نے قابل فہمی سے انداز میں پوچھا۔ جی، بیٹیوں کے باپ کس لیے اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں؟ ان کی نظروں میں عجیب سی کاٹ تھی۔ میرا اس معاملے میں سے کوئی تعلق نہیں ہے پیر شاہ۔ وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر ایک دم اپنے جلالی لہجے میں بولا، معاملہ کیسے نہیں بابا، کوئی بھی باپ عزت دار اب ایسے تو خود سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات نہیں کر سکتا۔ کیا کیا ہے تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ؟ وہ بھی شاید پہلی مرتبہ تیز لہجے اور بلند آواز میں بولے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے تامنے کے ساتھ تڑپنے لگا تھا۔ تم ہماری اولاد ہو سائیں، کیسی شرمناک حقیقت ہے۔ تم ہماری مدنی شاہ کے لخت جگر نہ ہوتے تو ہم نے کبھی پلٹ کر تمہیں آواز نہیں دینی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے جدامجد کی رضایتوں، عبادتوں اور محنتوں کا یہی صلہ دیا ہے، تو ہم آج سے 3 سال پہلے ہی تمہیں ظاہر یا باطن سے جان گئے تھے، پھر بھی دھوکے میں آ گئے۔ تمہیں 3 سال کا وقت دیا تھا کہ اگر درویش بابا کی بیٹی کے قابل خود کر سکو تو دستے سوال دراز کرنا، مگر تم نے اپنے کہے کا مان نہیں رکھا۔ تم نے ہمیں دوسری مرتبہ ایک باپ کی نظر سے گرا دیا۔ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ وہ ان کی ڈھکی چھپی تمام گفتگو کا متن جان چکا تھا۔ 3 سال پہلے جو کچھ اہلیہ کے ساتھ تم نے کرنے کی کوشش کی تھی، نہ جھوٹ تھا نہ بکواس۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھے۔ میں شرمندہ ہوں اپنے اس فعل کی وجہ سے۔ اس کا سر ندامت سے بوجھ سے جھک گیا۔ اور میں آپ سے معافی میں ابھی مانگ چکا ہوں، مگر معافی کا کیا فائدہ جب تم نے اپنی خو کو نہیں چھوڑا، اپنی خو نہیں چھوڑ سکتے۔ پلیز پیر سائیں مجھے اور مت ذلیل کریں۔ وہ ارتجاعی ہوا۔ بابا، ذلیل و خوددار تو تم ہو چکے ہو۔ ان کی آواز بھر اٹھی جب شانوں کی اونچائی دیواروں والی حویلیوں کی کسی کی بیٹی کی عزت میں محفوظ نہ ہو تو اونچی دستار والوں کو شرم سے دینے سے پردہ پوش ہو جانا چاہیے۔ پیر شاہ کب تک مجھے میری غلطی کی سزا دیتے رہیں گے؟ وہ ملتجائیاں بولا، جب تک تم اپنی غلطیوں کو دہراتے رہو گے۔ ان کے لہجے میں چٹانوں کی سختی سی۔ آج قصر مقتضیٰ کی خواتین جہانگیر صاحب کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے گئی تھی۔ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ ان کے چہرے پر جلال کے سارے رنگ تھے۔ نہیں پیر سائیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مقتضیٰ کو یوں محسوس ہوا تھا کہ گویا حجرے کی چھت اس پہ سر پر آ گری تھی۔ میں اہلیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میری وجہ سے وہ بدنام ہوئی تھی، میں ہی اسے عزت دوں گا۔ وہ جس کی عزت کو شہر میں تار تار کیا ہے، اس کو۔ وہ پیر شاہ کے چہرے پر گویا زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر لب پھینچ لیے تھے۔ مبادیہ ذکر ان کے لہو کو گرما کر مزید مشتعل نہ کرے۔ پہلی چاند کی تاریخ کو ہم تمہارا عقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم ہماری اس سفید پگڑی کو اور اچھال کر خاک میں مت ملانا سائیں۔ تیرے معاملے میں دل یوں بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ تجھے ایک اپنے ہاتھوں ووٹ کر برابر موجود کمرے کو کواڑ کھول کر اندر چلے گئے۔ شاید ان کی مذہبت کی تنا بین چھوٹ گئی تھی۔ دیندار عالم گھرانے کا چشم چراغ اس قدر غلیظ اور کریہہ سوچ رکھنے والا گن آ رہی ہے ہمیں تیرے وجود سے۔ مقتدیٰ شاہ 3 سال پہلے اس ہجرے میں وہ اپنی ذات کا غرور رکھو بیٹھا تھا، 3 سال بعد بھی وہ اسی مقام پر کھڑا ہے۔ حدیث شاہ کل بھی ہے، پیر شاہ کی نظر میں بہت اعلیٰ خوبیوں کا مالک تھا، اور مقتدیٰ آج بھی ان کے نزدیک بے کردار نفس کا غلام اور ہوس پرست انسان تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ گویا اس کے دماغ سے سربان پھٹ جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر نافرمان، بے حس اور خود غرض کہلوانے سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ آگے کھڑا تھا اور پیچھے کھائی۔
وڈیری اماں صدقے جائے کیا حسن ہے، کیا سوہنے نقش ہے میرے مکھن کے پسند، میری سوہنی دھی رانی ادھر میرے پاس آ کر بیٹھا۔ ہجرت بی بی کا انداز اتنا والہانہ، اس قدر پرجوش اور تھا کہ نش کا انگ انگ اپنی بیزاری پر جھوم اٹھا۔ آج مقتدہ کی وڈیری اماں سبتی صاحبہ اور 3 ملازمیں شکن کے رسم کے لیے آئی تھیں۔ انہوں نے مایوں اور مہندی کے ڈریسز اس کے پسند سے خریدے گئے تھے۔ شام کو نکاح کی رسم تھی، اس کے بعد ایک وسیع ہال میں پرتکلف ڈنر کا اہتمام تھا۔ اسی حال میں بارات پہنچ چکی تھی۔ ساشا اور وہ بیوٹی پارلر سے سرشام ہی آ گئی تھی اور اب وہ وقفے سے ساشا اسے چھیڑ رہی تھی۔ ملتان میں بہت گرمی ہے، خیر نشی کوئی پرواہ نہیں، آج وہ بے انتہا سے شار تھی، اس نے جیسے چاہا تھا اسے پا لیا۔ اس کی پلکیں خوشنما خوابوں سے بوجھ سے لرزنے لگی۔ وڈیروں کے خاندان میں چاہ رہی ہو، دیکھو نشی تمہیں خود کو بہت بدلنا پڑے گا، وہاں نہ پاپا ہوں گے نہ ناز رکھ رہے اٹھانے والی ساشی ہوگی وہ۔ مجھے تو مقتدہ بھائی بھی بہت روڈ اور خوش مزاج سے لگتے ہیں، میرے منہ میں خاک سہارے واہ اللہ جھوٹے سارے وہم اللہ کرے جھوٹے ہوں اور تم۔ مقتدہ بھائی کے سنگ ہنستی مسکراتی ساشی نے بے سخت اس کی پیشانی چوم لی تھی، اسی پر دھار سے دروازہ کھولا تھا۔ اب گینا اور شانم سجی بنی سی دوڑتی آ گئی۔ نشی آپی، آپ اتنی بیوٹیفل لگ رہی ہیں۔ آپ بھی گویا اسے دیکھتے کے ساتھ ہی فدا ہو گئی۔ آپی تو شروع سے ہی پیاری ہیں۔ آپی آپ چلی جائیں گی؟ ابھی ٹھنکتی ہمارے ساتھ کرکٹ کون کھیلے گا؟ روشنی نے اداسی سے کہا۔ بائک پر کون گھما کر لائے گا؟ آپی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتر آئے تھے، وہ دونوں ہی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جانو میں آپ سے ملنے آیا کروں گی، اس کے دونوں کے گال تھپتھپاتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد انہوں دونوں ہال میں پہنچ گئے جہاں بے شمار رسموں کی ادائیگی کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پاپا کے ڈھیروں دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو گئی تھی۔ آج کے ناول کے سیکنڈ پارٹ کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس ناول کے 3rd پارٹ سے پر کل۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی لائک اور سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔